बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ है कि इस बाबरकत महीने में, इस मुक़द्दस महीने में तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें और कोरोना जैसे वायरस से हमारी जो निजात है वो मुमकिन हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये महीना जो है अगला वो बहुत ख़तरनाक होगा और वज़ीर आज़म साहब ख़ुद तारीख़ दे चुके हैं कि 15 मई से 25 मई तक हालात काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी तरफ आज लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया और ये कहा गया कि इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया भी जाएगा और जो SOPs हैं जो हमने हर शोबे के लिए हुकूमत की तरफ से जारी किए हैं उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल हैं। और इसी की वजह से 9 मई तक लॉकडाउन में तौसी का फैसला भी कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आलमी इदारा सेहत की तरफ से WHO की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जुलाई तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। काफ़ी खौफनाक ये रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 115 अजला के अंदर ये वायरस फैल चुका है और अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दामात ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक ये तादाद 2 लाख से ज़ायद हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ ये सारी सूरत हाल है तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हुकूमत को खुद इस बात का इदराक है कि आने वाला महीना बहुत ख़तरनाक हो सकता है तो फिर लॉकडाउन में नरमी क्यों की जा रही है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है इस वक्त। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो उलमाए कराम से मुशावरत के बाद जो सदर आरिफ अलवी साहब की ज़ेर सदारत एक SOP जो है वो तजवीज़ किया गया था, उसमें फ़ैसला किया गया है कि अगर कहीं पर उन 20 नुकात पर अमल नहीं होता तो हुकूमत जो है वो एक्शन ले सकेगी। दूसरी तरफ सिंध में हम देख रहे हैं कि अवाम तरावी जो हैं वो घरों में पढ़ेंगे, इज्तिमात से वबा तेज़ी से फैल सकता है। ये बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया वज़ीर आला सिंध की तरफ से। सिंध जो है वो सदर आरिफ अलवी की मुशावरत के बाद अपने तौर पे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो ये फ़ैसला कर चुका है, लेकिन बाकी सूबों में मामलात इससे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है। आज DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर से ये कहा कि हम ट्रैक ट्रेस एंड क्वारंटीन TTQ स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाने जा रहे हैं। जहां पर हॉटस्पॉट्स होंगे, क्लस्टर्स होंगे, वहां पे लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन आवाम से उन्होंने भी आज ये अपील की कि नमाज जो है वो घरों में अदा की जाए। रमज़ान के लिए जो महीने में तरावी है वो भी घरों में अदा की जाए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम तफसीली बात करेंगे कि आखिर कन्फ्यूजन कहाँ है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की जो डिमांड है उस पर क्यों कान नहीं धरे जा रहे हुकूमत की तरफ से। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर मर्दान से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ हालात बहुत मुश्किल हैं, मई का महीना काफ़ी कठिन हालात का सामना पाकिस्तानियों को करना पड़ सकता है, लॉकडाउन जो है उसको सॉफन अप किया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, तजाद नज़र नहीं आता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने तारुफ करा रही थी और आपने कहा राना साहब, तो मेरे जहन में अचानक राना अफजल साहब आ गए। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। राना सनाउल्लाह साहब बहरहाल मौजूद है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन अचानक जहन में राना अफजल साहब का ख्याल आया। अच्छा जी, ऐसा है कि आपकी बात बहरहाल एक लेवल तक दुरुस्त है। जो आपने कहा कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि आप घरों में रहें, दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की बात है। असल में दोनों प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करने की इसमें कोशिश की जा रही है मरकजी हुकूमत की तरफ से। और ये बात जहन में ज़रूर रखिए कि मरकजी हुकूमत किसी भी सूबे पे अपने फैसले इम्प्लीमेंट इन्फोर्स नहीं करवा रही। हम सिर्फ एक गाइडलाइन दे रहे हैं, बाकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध अपने फैसलों में एक बहुत हद तक आज़ाद हैं।
لیکن دو صوبے جہاں ہماری ڈائریکٹ حکومت ہے اور ایک میں ہمارے ایلائز ہیں، ظاہر ہے وہاں آپ کی کوارڈینیشن یا آپ کی جو بھی آپ کی لائن ہوگی اس کو زیادہ ٹو کیا جاتا ہے. لیکن سندھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مساجد کی آپ نے بات کی تو مساجد کی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہماری خواہش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ گھروں میں پڑھیں نماز، لیکن پابندی اس طرح سے نہیں لگائی کہ نماز پہ بالکل ہی پابندی ہو یا بالکل ہی ریسٹرکٹ کر دیا جائے. لیکن ان کو ایس او پیز دیے ہیں. وہ ایس او پیز جناب صدر مملکت صاحب اور ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب پیر نور القادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تمام علماء کرام، جس میں تمام طبقہ فکر کے علماء کرام موجود تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ وہ زیادہ نمازیں بالخصوص تراویح گھر میں پڑھیں گے. جیسے ایون مفتی صاحب، مفتی منیر صاحب نے بھی یہ بات کیا، اور میرے خیال میں میرے کانوں تک کی بات کی ہے، میرے خیال میں صحیح ہوگی کہ فضل رحمان صاحب نے بھی یہ بات کی. اسمارٹ لاک ڈاؤنز کی آپ نے بات کی ہے. دوسری طرف ملک کی اکانومی کا بھی پہیہ چلانا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے بیلنس کرنا ہے، کیونکہ ہم ان ملکوں میں سے نہیں ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل ہی سارا بند کر دیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ ملک انتہائی غریب لوگوں پہ منحصر ہے، نمبر 1. اور دوسری بات بالکل شارٹلی میں کہوں گا کہ میرے دونوں انتہائی محترم مہمان یہاں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ نے قدرت نے ایک موقع ان کو بھی دیا ہے. جیسے ان کی حکومت جب تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس پختونخوا ہے، آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے وہاں کریں. تو اگر ہماری کچھ پالیسی سے مطمئن نہیں ہے تو ہمیں بے شک یہ بتاتے جائیں، اور ہمارے ساتھ مختلف فورمز پہ رابطے میں بھی ہیں. لیکن ان کے پاس نون کے پاس اے جے کے اور گلگت ہیں، بلتستان، جہاں یہ اپنی کوئی جو چیز فیل کرتے ہیں کہ زیادہ ادھر وہ امپلیمنٹ ہم نہیں کریں، ادھر کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وی آر ود دیم. تو یہ چیک کریں کہ اگر کوئی چیز ہماری صحیح نہیں ہے تو صوبے جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلے کر سکتے ہیں. صوبے جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد آزاد ہیں، لیکن یہ وبا جس سے پورا پاکستان دو چار ہے چانڈیو صاحب، اس پہ عوام اوبویسلی یہ توقع رکھتی ہے کہ کوئی یونیفارم پالیسی آئے، کیونکہ ابھی کافی حد تک کنفیوژن ہے لاک ڈاؤن کو لے کر بھی. یہ جو علی محمد خان صاحب نے بات کی کہ معیشت بھی آپ نے دیکھنی ہے، بڑی تعداد جو ہے وہ غریب ہے پاکستانیوں کی، یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب صرف اور صرف مقبول فیصلہ کر رہے ہیں. عوام کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ان کی جانوں سے زیادہ روزگار کو یا معیشت کو ترجیح دی جا رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن اس وقت ہو رہا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب فیصلے کیے گئے تھے تو اس پر منوان عمل درآمد ہو رہا تھا، پھر ایک دم سے نرمیاں کیوں کر دی گئی لاک ڈاؤن کے اوپر؟ سادے بھی میں ایماندارانہ رائے جو ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں، اور اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں سوچتا. سیاسی بات پہ ہی میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. یہ تو پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جو میری ایماندارانہ رائے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب کہتے ہیں پالیسی بنے گی، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنی قیامت بپا ہے پاکستان میں کورونا کی، یہ ابھی پالیسی بنائیں گے. پوری دنیا کے حالات یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اس دن اٹلی کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک ہاتھ کھڑا بنا دیا ہے سمندر کنارے کہ جناب ابھی اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اب میں کیا کروں اپنے وزیر اعظم کو اس بحران میں بھی میرے سمارٹ وزیر اعظم کو لاک ڈاؤن بھی سمارٹ چاہیے. لوگ مرے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہو اگلے مہینہ قیامت کا ہوگا. سمارٹ لاک ڈاؤن کی کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہنا علی محمد خان کا کیا وہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے چانڈیو صاحب جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا؟ میں ایک منٹ پھر آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے لوگوں کے زندگی کا مسئلہ ہے، یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، یہ صوبائی کے حقوق کی بات نہیں ہے. یہ قیامت آ رہی ہے، کسی صوبے کی تمیز نہیں ہے، پورے پاکستان میں. یہاں تو پالیسی ایسی بننی چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب اور علی محمد خان کہتے ہیں مداخلت نہیں ہے. یہ مداخلت ہے. گورنر سندھ، یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے گورنر ہیں، یہ سندھ کے گورنر نہیں ہے، یہ آئینی ہے. بس وہ صدر گورنر ہیں سندھ کے، ان کی لائن تو دیکھیں نہ. وہ اپنا خیال کرتے ہیں جو طے کیے گئے ہیں اصول تحفظ کے، نہ اس پہ چلتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں. جتنے وزیر وفاقی بول رہے ہیں وہ سب بھڑکا رہے ہیں. بھڑکانا کیا ہے میں آپ کو کہوں. وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ اتنا کریں گے تو بھوک مر جائیں گے. اس کا مطلب نہ کریں. آج یہ جنگ میں ابھی آپ نے اخبار میں کی ہیڈنگ پڑھی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کتنی بدقسمتی ہے. وزیر اعظم قوم کا رہنما ہوتا ہے، پر امید رہنما ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پورا ملک بند کریں تو بھی
कोरोना नहीं रुकेगा, कयामत है। वजीर आज़म साहब, आपकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कयामत है। आप संजीदा नहीं है। आज पता है क्या हुआ है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है जनाब ये जो आप बंदोबस्त नरमी कर रहे हो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। WHO की बात और यही बुनियादी सवाल भी है। मैं चांडियो साहब, राना सनाउल्लाह साहब का पे शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर दोबारा मैं आपकी जाने बाती हूँ। राना साहब मेरे भाई हैं जी, नहीं राना साहब मेरे भाई हैं, लेकिन हमारे राना साहब मेरे भाई हैं, वो बोलेंगे तो चुप हो जाऊंगा अदब के साथ। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है। आप कल, आज मैं सादिया बीवी खुदा की कसम बता रहा हूं, आज डॉक्टर्स ने, लेडी डॉक्टर ने और उनके स्टाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो रो रही थी, बच्चों की तरह रो रही थी कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, हम फ्रंट लाइन पे आगे बैठे हुए। अगर ये आप नरम करोगे कोरोना का मामला, ये हमारा जो है महदूद रखने का प्रोग्राम, ये आप अगर कम करो, नरम करोगे तो हमारे लोगों को जिंदगी का खतरा। वजीर आज़म को इदराक क्यों नहीं है? वजीर आज़म सिंध की पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में पूरे पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं। चांडियो साहब, मैं राना साहब से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन अब मुझे उन्होंने ब्रेक के लिए कह दिया है। मैं ब्रेक से वापस आके राना सनाउल्लाह साहब का इसी पे मौक़िफ़ जानती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर जो हैं वो भी अब तो रिक्वेस्ट करने पर, इल्तिजा करने पर आ गए हैं कि इसको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो किया जाए, नहीं तो हम ये हालात संभाल नहीं सकेंगे। एक वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जो हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो WHO ये कहता है कि पाकिस्तान ने अगर सख्त इकदाम नहीं किए तो जुलाई तक 2 लाख मुतासरीन की तादाद पहुंच सकती है। हुकूमत को खुद इस बात का इदराक है कि मई जो है वो बड़ा मुश्किल महीना है, लॉकडाउन में तौसी कर दी है 9 मई तक। डॉक्टर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कह रहे हैं कि सख्त इकदाम करें, लॉकडाउन में नरमी ना करें। ये हुकूमत को भी इदराक है, बट ऑन दी अदर हैंड हुकूमत खुद इस लॉकडाउन में नरमी कर रही है। आपको क्या समझ में आता है, क्यों? देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ WHO की तरफ से ये कहा गया है, बल्कि बाकी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जब उनकी राय ली गई है तो उनकी राय भी जो है वो यही है जी। दरअसल बदकिस्मती ये हुई है कि हुकूमत जो है उसका निशाना जो है कोरोना नहीं है, ये कोरोना वायरस उसके निशाने पे नहीं है, उसके निशाने पे है सिंध गवर्नमेंट। और ये बदकिस्मती इस कौम की कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई 1-2 इकदाम किए और उसके ऊपर मीडिया ने, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती का बायस जो बात बनी कि मीडिया ने सिंध गवर्नमेंट की और चीफ मिनिस्टर सिंध की ज़रा थोड़ी सी तारीफ कर दी। बस उस वक्त से फिर आपको पता है कि नफरत और तकब्बर का ये आलम है कि यानी चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस किया, वजीर आजम ने बाकायदा जो है वो ऑन रिकॉर्ड आके ये बात की कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये लॉकडाउन जो है इससे तो लोग भूखे मर जाएंगे। और यहां तक हो गया कि जब चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उन्होंने ये लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, ये इन्होंने उसका नाम रख दिया बंदिशें, ताकि हमें लॉकडाउन ना कहना पड़े। अगर लॉकडाउन कहेंगे तो फिर कहीं जो है वो क्रेडिट जो है वो सिंध गवर्नमेंट को चला जाएगा। और अब इसमें पोजीशन ये है कि जो लॉकडाउन पहले भी हुआ उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे वहां पे जो भी कोशिश की होगी सो की होगी। बाकी पंजाब में तो वो लॉकडाउन जो है वो भी नहीं हुआ, खास तौर पे रूरल एरिया में जहाँ पे 70% आबादी है वहाँ पे तो बिल्कुल 0% इम्प्लीमेंटेशन थी। और शहरों में भी मेन रोड्स बंद थी, लोगों के कारोबार बंद थे, बाकी गली मोहल्ले में उसी तरह से जो है वो ट्रैफिक भी थी और उसी तरह से लोग इकट्ठे भी थे और उसी तरह से जो है वो जिंदगी जो है वो चल रही थी।
اب ہوا یہ ہے کہ 4 ہفتے کا یہ جو ٹھیک ہے۔ سو کالڈ لاک ڈاؤن تھا، اس میں اکانومی بھی تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں میں بالکل جو ہے وہ اب سکت نہیں رہی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اور اب آ کے جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں، یہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں پہلے دن درست جو صاحب ٹھیک ہے۔ الرائے لوگ تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے انہوں کہ یہ کہا تھا آپ لاک کہ ڈاؤن میں قومی نرمیاں بھی یکجہتی- کریں اور اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام بھی دیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن یا تو ہے یا نہیں۔ وہ ہوگا۔ جی جی میری آخری بات دیکھیں، پہلے دن جو ہے سب نے کہا تھا، تمام صاحب الرائے لوگوں نے کہا تھا کہ قومی یکجہتی جو ہے وہ پیدا کرے۔ دیکھیں سعدیہ، قومی یکجہتی جو ہے وہ قوم اکٹھی کوئی 22 کروڑ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت ہے، تمام جو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ان کے جو کی لیڈرشپ ہے، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ خود کہہ رہی تھی، لیکن رانا صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں، کل وہ وزیر اعظم صاحب وہ جو ٹیلی تھون تھی، فنڈ ریزنگ تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اس موقع پر تو آپ اپوزیشن کو گلے لگا لیں، شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، تاکہ مزید فنڈز آئیں۔ تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے جواب یہ دیا تھا کہ اس سے ہو سکتا ہے جو فنڈز آ رہے ہیں وہ بھی نہ آئیں۔ وزیر اعظم نے نہ صرف وہ جواب دیا بلکہ وزیر اعظم صاحب نے جو مولانا وہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے کل جو قوم کی تذلیل کی ہے کہ یہ پوری قوم جھوٹی ہے، یہ پوری قوم بے شرم ہے، یہ پوری قوم بے حیا ہے اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم خود بیٹھ کے اپوزیشن کے متعلق یہ گفتگو کرے، اور وہاں پہ مولانا صاحب کو 2 گھنٹے سے بٹھایا ہوا تھا۔ اور یہ مولانا صاحب جو ہیں، جب پرویز الہی صاحب تھے نا چیف منسٹر، اس وقت وہ اکیلے دیانتدار تھے، باقی ساری قوم جو ہے وہ بد دیانت تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کے متعلق میں خود گواہ ہوں کہ جو مولانا فرماتے رہے ان کے متعلق میں اب اس کے اوپر کیا بات کروں۔ علی محمد خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا ماننا یہ ہے کہ میڈیا نے، عوام نے سندھ حکومت کے اقدامات کی جو انیشلی انہوں نے کیے تھے، اقدامات کی تعریف کر دی، تو سارا مسئلہ وہ بنا، وہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی، اور پھر لاک ڈاؤن کی ٹرم بھی نہ یوز کرنے کے چکر میں عوام کی جانوں کو جو ہے وہ داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کل کا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو میں اس لیے گلے نہیں لگاؤں گا کہ ہو سکتا ہے جو فنڈز آ رہے ہیں وہ بھی نہ آئیں، اس کا بھی ذرا جواب دے دیجیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جو مین اپوزیشن کی جب بھی یہ بیٹھتے ہیں تو 2-3 چیزیں یہ اٹھاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی بات یہ لازماً کرتے ہیں کہ فل لاک ڈاؤن نہیں کیا یا ہونا چاہیے، لیکن الٹرنیٹیو ضرور یہ بالکل نہیں بتاتے۔ میرے محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے خود ابھی فرمایا کہ کاروبار کو بہت نقصان پہنچا ہے، تو اگر کاروبار کو نقصان پہنچا ہے تو کیا مزید فل لاک ڈاؤن کر کے اس کو بالکل ہی اس کا بھٹا بٹھا دیں؟ کیونکہ امریکہ اور یو کے جن کی اکانومیز ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ان کا صدر جو ہے اس بات پہ اب وہ زور لگا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کھولنا ہے، جلد سے جلد کھولنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات کی جاتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل دوں گا امریکہ کی ہی۔ وہاں جارج ڈبلیو بش کے ٹائم پہ کترینا ایک بہت بڑا سونامی آیا، اس سے پہلے 9/11 ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اس پہ کوئی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپوزیشن اور سارے مل کے قومی حکومت بنا کے بیٹھ کے تو سب نے حکومت چلانی شروع کر دی۔ حکومت چلانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ان کو ایک مناسب فورم پہ تجاویز دینا اور ان کی پالیسیز میں جو نقص ہیں ان کی طرف نشاندہی کرنا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز صاحب اور بلاول صاحب کو بلا کے مناسب فورم پہ بھی ان کو اعتراض ہے کہ مناسب فورم جو پارلیمان کا ہے اس کا اجلاس نہیں بلاتے، وہ بزے دیں کہ اجلاس بلائیں۔ شاہد خاقان عباسی نے تو یہاں تک کہا کہ کسی کو کرونا نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔
نہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں اصل میں ہماری یہ ٹاک شو کی دکان بھی مرچ مسالے سے چلتی ہے، ورنہ اب شاہد خاقان آبادی صاحب کو کون سمجھائے کہ اگر آپ گارنٹی لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو شاہد خاقان آبادی صاحب شہباز شریف صاحب کی گارنٹی لینا کہ وہ نیب میں نہیں گئے، وہ کہتے ہیں کرونا لگ جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹ پہ باقاعدہ کمیٹیز بن چکی ہیں، نیشنل اسمبلی کی علیحدہ اور سینٹ کی علیحدہ. نیشنل اسمبلی کی جو ہے اس میں تمام پچھلے 2.5 ذمہ دار اور ایکسپیرینس اسپیکرز وہاں بٹھائے گئے ہیں، اور وہاں ان کے پرانے جو ایکس اسپیکر تھے ایاز صادق صاحب وہاں موجود ہیں. جو سینٹ کی ہے وہاں رضا ربانی صاحب جیسے ایکسپیرینس آدمی موجود ہیں، اور وہاں دونوں فورمز پہ اس بات پہ اتفاق رائے ہوا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کہ اجلاس ہم نے بلانا ہے. صرف اس پہ ڈسکشن تھی کہ کیا ورچوئل بلانا ہے یا پراپر ایک ایس او پیز کے تحت پرانے طریقے سے لیکن کم تعداد میں کم ایجنڈے کے ساتھ. تو وہ تو ڈسکشن ہی چل رہی ہے اس میں تو کوئی، وہ تو ہم خود کر رہے ہیں، وہ تو ہم خود اجلاس. اور اپوزیشن سے تو جب میں نے پوچھا 2 مہینے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اجلاس مؤخر کرتے ہیں. ہم نے بھی اس پہ ایگری کیا، اپوزیشن کے مشورے سے اجلاس مؤخر کیا. میں خود شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس میں خود گیا، اور وہاں خواجہ صاحب بھی تھے، آصف صاحب، اور پیپلز پارٹی ہم حکومت نے ان کے ساتھ مشورہ کیا. پھر میں خود جو ہے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں، جب تک اجلاس نہ ہو کم از کم پارلیمنٹ کا ایک رول آئے. اور اس پہ انہوں نے مہربانی فرمائی اور وزیر اعظم صاحب کو اعتماد میں لے کے ہم نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی ان کورونا وہ بنا دی. تو اب اگر اپوزیشن کی کوئی تجاویز ہیں تو ابھی اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے. ابھی یہ ڈے آفٹر ٹمارو جو ہے آن منڈے آپ کی کووڈ کی میٹنگ ہے جس میں ان کے تمام سینئر اچھا اب ایک چیز اس طریقے سے میں آپ نے جو تجاویز کی بات کی چانڈیو صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ظاہر ہے ان کی جماعتیں خود حکومت کا حصہ رہے ہیں. اب چانڈیو صاحب سوال وہی ہوتا ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے معیشت کو بھی چلانا ہے، عوام بہت ساری ہماری بڑی تعداد میں غریب ہیں، ان کا بھی احساس کرنا ہے. کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ ایس او پیز کے تحت ہم نے کھولے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. اب اگر میں تجاویز جان سکوں آپ سے بھی اور رانا صاحب سے بھی، پہلے آپ فرما دیجئے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہیے. حکومت کہتی ہے ہم تو اپنے طور پہ جتنے بہترین انتظامات اور اقدامات کر سکتے ہیں اسے نمٹنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف سیاست ہو رہی ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا کرے حکومت، کیا تجاویز ہیں؟ میری 2 باتیں گزارش کر لوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. علی محمد خان سے بڑی ہمیں توقعات وابستہ تھی، اللہ کرے پھر ہو جائیں. اب تو وہ خالص 100% پی ٹی آئی کے بن کر باتیں کرتے ہیں، پاکستانی وزیر بن کر نہیں بات کرتے. میں ایک کہنا ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ابھی انہوں نے کبھی کہا ہے کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ امریکہ کا صدر بلا لے. ان کو پتہ نہیں ہے، یہ درویش ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. ان کو بتا ہونا چاہیے کہ جب بحران آتا ہے تو زندہ صدور جتنے بھی زندہ ہیں ان کو امریکی صدر بلاتے ہیں، بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں جگہ پہ. یہ تو درویش ہیں، آ گئے اچانک، ان کو کوئی پتہ نہیں. دوسری بات انہوں نے میرے قائد کے لیے بھی بولی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا وزیر اعظم ہاؤس میں بلاول. بابا بلاول کا نانا بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس بنانے میں ان کے نانا کا ہاتھ ہے. ان کی والدہ 2 بار بیٹھی ہیں، ان کے والد بیٹھے ہیں وہاں صدر میں. ہمیں نہیں ضرورت ہے وہاں بلانے کی. ہم تو کہتے ہیں ماحول. اور شہباز شریف کو بھی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. آپ کی بدنصیب حکومت ہے، اتنی بڑی آفر ہے آپ کو مفاہمت کی، آپ ان کو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ دہاڑی دار کہاں جائیں گے؟ علی محمد خان خدا کی قسم ہے جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کون سے دن آپ نے دہاڑی دار کا اب سن لیں سعدیہ بی بی، ایسے کریں گے پھر ہم کیا بات کریں گے. آپ نے چینی میں دہاڑی دار کا خیال کیا ہے؟ جی آتے ہی بجلی کے میں خیال کیا دہاڑی دار کا؟ آنے پیٹرول میں آتے ہی آپ نے پیٹرول میں دہاڑی دار کا کیا؟ قیامت کی مہنگائی میں دہاڑی دار کا کیا؟ روٹی کے معاملے میں کیا دہاڑی دار کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ترقی پاکستان کی ضروری ہے، لیکن پاکستانی قوم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں، کوئی ترقیاتی پروگرام نہیں. پاکستان کے لوگوں کو بچانا چاہیے. آپ تمام جناب آپ کے مسائل ہیں، تجاویز بھی بتائیں نا، نہیں ہو سکتا. کیا کریں ہم ایک تجویز بتا دیتا ہوں میں. پہلے تو یہ جو اب سن لے علی محمد خان، سن لے، اب ان کے پاس ٹائم کم ہے. ایک تو یہ جو بھوک کا معاملہ ہے، روٹی کا معاملہ ہے، یہ اکیلے طور پہ آپ جو پیسے تقسیم کر رہے ہو حاتم تائی بن کر اور نچوا رہے ہو لوگوں کو، نعرے لگوا رہے ہو خان صاحب کے، یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ قوم کے پیسے ہیں. اس میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. دوسری تجویز میری بی بی آپ پوچھ رہی ہیں، ایسی قیامت نہیں آئی ہے،
اللہ معاف کرے پاکستان کو, اللہ پاکستانیوں کی حفاظت کرے. اتنے سارے لوگ پارلیمنٹرین پارٹیاں مل کر بیٹھ سکتی ہیں, لیکن یہ وزیر اعظم نہیں ملیں گے. بچوں کی طرح یوں کراس کر کے چلے جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے کہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. میں پھر کہتا ہوں, بات ختم کرنا چاہتا ہوں, ایک ہی طریقہ ہے, پورے پاکستان کے اپوزیشن لیڈروں کو بلائیں. اسمبلی کو نہیں بلا سکتے تو لیڈروں کو بلائیں. اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے, شرم آتی ہے آپ کو, تو دوسرے کئی ایسے ایوان ہیں آپ کے پاس جہاں جا سکتے ہو. ایک ہی حل ہے سعدیہ بی بی, پوری قوم کی قیادت کو اکٹھے بٹھاؤ. پہلے بھی ایسا ہوا, پبلک اسکول کے بعد ہوا, آپ دیکھیں کیسے کنٹرول ہوا. تجاویز جو میں نے آپ سے مانگی اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو, اس حکومت کو پوری ملک کی قیادت کو بٹھانا پڑے گا, تو کرونا وبا کا جو ہے وہ علاج نکلے گا, حل نکلے گا. علی محمد خان صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, رانا صاحب سے تجاویز لینی ہے, بٹ مجھے اجازت دیجیے گا ایک کوئک بریک کے لیے جانے کی, اور بریک پہ آ کے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب, چانڈیو صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے تمام جماعتوں کو لے کر بیٹھیں, تمام لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں, پھر حل نکلے گا. آپ کی تجاویز کیا ہوں گی وفاقی حکومت کو؟ دیکھیں, حکومت نے آج تک جتنی بھی پالیسیز اپنائی ہیں, خواہ وہ معاشی حوالے سے تھی, یا وہ میڈیکل کے حوالے سے تھی, یا وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھی, وہ تمام ابہام کا شکار تھیں, اور وہ بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں. حکومت جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کر رہی ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے بھی لڑ رہی ہے, اپوزیشن سے بھی لڑ رہی ہے, ڈاکٹروں سے بھی لڑ رہی ہے, میڈیا کو بھی گالیاں دے رہی ہے. یعنی ہر طرف جو ہے اس نے وہی کام شروع کیا ہوا جو پچھلے 18 ماہ سے جو ہے یہ کرتی آ رہی ہے. اس کا حل جو ہے یہ اب بات اتنی بڑھ چکی ہے, اور اس حد تک جو ہے یہ خراب ہو چکی ہے کہ یہ اب میرے یا میرے جو دونوں بھائی بیٹھے ہیں, اب ہماری تجاویز کے سے بات یہ بہت اوپر ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے, پارلیمنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کوگنیزنس رکھتی ہے, وہاں پہ بحث ہو, وہاں پہ سب کی تجاویز آئیں, اور سب کی تجاویز میں سے جو تجاویز پاس ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو مل کے عمل کرنا چاہیے. ورنہ یہ تباہی جس طرح سے دنیا ہمیں وارن کر رہی ہے, خدا نہ خواستہ اگر آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس کو جو ہے وہ جھیلنے کے یا اس کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. دنیا تو شاید اس کو برداشت کر رہی ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ تو چانڈیو صاحب نے بھی یہی بات کر دی, اور رانا صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں. جو آپ لوگوں کی وہ کہتے ہیں ناکامی ہو گئی ہے, وہ اس کے حل تلاش کرنے سے اور تجاویز سے بہت آگے کا معاملہ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ, شروع کے 3 ہفتے نکال کے اس میں تھوڑی احتیاط کی گئی, اور اس کے بعد سے پالیٹکس ہو رہی ہے بدقسمتی سے. ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, شاید ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہو, تو فورمز تو ان کے پاس موجود ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بھی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کے لیول کا جو ہے وہ بھی ہے. کووڈ کی جو ہماری کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, وہاں ان کی سینئر ترین قیادت وہاں بیٹھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی کال ہو جانا ہے, اور سینٹ کا بھی کال ہو جانا ہے. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کی ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جماعتیں مل کے ایگزیکٹو فیصلے کرتی ہیں. مشکل حالات میں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ان سے رائے لی جاتی ہے, لیکن فیصلے ہمیشہ حکومت وقت کرتی ہے. اپوزیشن تجاویز دیتی ہیں, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے جب ان کا مقصد ہی حکومت کو نیچے دکھانا ہے, اس میں کیا بات کریں. اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وقت پاکستان کا رسپانس, جس WHO کی بڑا بات کی جاتی ہے, انہی کا بیانیہ ہے, ہمارا نہیں ہے, کہ پاکستان کا ون آف دا بیسٹ رسپانس میکینزم تھا شروع میں جس طرح سے ہم نے اس کو رسپونڈ کیا, کیونکہ اس تیزی سے نہیں پھیلا. اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے ہم پہ. اب یہیں سے اس کا اعلان میرے محترم رانا صاحب نے کر دیا کہ ہم ناکام ہو گئے. آپ نے ان کو پیرافریز کیا کہ چونکہ اب ناکام ہو گئی حکومت تو ان سے مشورہ لیں. تو دیکھیں, اس وقت قوم کو نا امیدی اور مایوسی کی بات کرنا, کیا ناکام ہوا ہے؟ کہ دنیا میں کہیں کسی جگہ پہ اس کے وائرس کا توڑ نکالا ہے؟
اور کون سا ایسا ملک ہے جہاں کسی نے لاک ڈاؤن کے ذریعے وہاں اس کو پھیلنے سے روک دیا ہے؟ لاک ڈاؤن تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہاں پہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ہم بات تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں؟ واٹ اباؤٹ دوز ملینز آف پیپل جن کے بچے رات کو رو رہے ہیں اور اس وقت رمضان شروع ہو چکا ہے؟ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس وقت یہ فکر ہوگی، آپ اور میں جب ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ سحری میں نے بچوں کو کیا کھلانا ہے۔ عمران خان تو ان کا بھی ذمہ دار ہے، اور ان لوگوں سے دیکھیں کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے اس ناکامی۔ یہ بات درست ہے، اوبیسلی لوگوں کی پریشانیاں ہیں اور رمضان میں وہ پریشانیاں بڑھیں گی، یہ صحیح ہے، لیکن رمضان میں تھوڑا ایک اور علی محمد خان صاحب ایک اور چیز پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں، کیونکہ اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت نے تو کہا کہ ہم نے صدر صاحب کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسجد میں صرف 3 سے 5 لوگ ہی جا سکیں گے، پابندی لگا دی، نماز تراویح بھی گھروں میں پڑھیں، ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے گھروں میں پڑھیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں گھروں میں پڑھیں، لیکن ایس او پیز جو ہیں ان پہ عمل درآمد، جو 20 نکات آپ لوگوں نے بنائے ہیں مساجد کے حوالے سے، ان پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ اور کیا یہ واقعی اتنا آسان کام ہے؟ بڑے شہروں میں، بڑی مسجدوں میں تو چلیں آپ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزرز اور ماسک جو ہیں وہ میک شور کر لیں گے کہ استعمال ہو رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی مساجد کے اندر کس طریقے سے آپ مانیٹر کریں گے، چیک رکھیں گے؟ دیکھیں یہاں بھی میرے محترم چانڈیو صاحب نے بات کی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکلے نا کبھی انٹیریئر سندھ میں، ایون کراچی میں جا کے چیک کریں کتنے پرسنٹ ان کا لاک ڈاؤن کتنا کامیاب ہوا ہے، اور کیا انہوں نے گھروں تک کھانے پہنچا دیے جن کا انہوں نے ناطقہ بند کیا ہے؟ آپ نے فل لاک ڈاؤن کیا ہے، آپ کے پاس کون سی فیسلٹیز موجود ہیں؟ این ڈی اے میں احساس پروگرام، مرکزی حکومت تو آپ کی سپورٹ کے لیے موجود ہے، لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا فول پروف نظام بنایا؟ آپ اپنے لاڑکانے میں، حیدرآباد میں، انٹیریئر سندھ میں، سکھر میں آپ مینج نہیں کر سکے، اور آپ مجھے بتائیں آج انہوں نے کہا ہے کہ مساجد کو، تو ہم تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور آپ مساجد میں لوگوں کو ایک پابندی کے تحت سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ خود، آپ مجھے بتائیں آج آپ تینوں سے بھی ذرا میں جاننا چاہتی ہوں، آپ تینوں کے بھی اوبیسلی % جگہوں پہ ان کے فیصلے فالوورز ہیں، ووٹرز ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے بھی سننا چاہتے ہیں۔ میں علی بھائی پہلے آپ بتا دیں، آپ جو ہے وہ نماز کا اہتمام گھر پہ کر رہے ہیں رمضان میں، پھر میں چانڈیو صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھوں گی آپ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ لیکن میں نے تو ابھی میں نے عشاء پڑھنی ہے، میں نے گھر میں پڑھنی ہے، لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے چانڈیو صاحب، بے شک آپ گھر میں پڑھنی، چانڈیو صاحب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے فیصلے ہم نے امپلیمنٹ کروا، چانڈیو صاحب آپ بھی گھر میں جو سندھ حکومت کا فیصلہ کیا ہے، دو جملے کہوں گا اور پھر بات ختم کر دوں گا۔ ایک تو علی محمد خان ریکارڈ نہ چھوڑنا، یہ اپنا ریکارڈ نہیں توڑو گے کہ تنقید کیسے نہیں کرو گے، مسئلے کا حل نہیں بتاتے ہو، نہ آپ نہ آپ کا وزیر اعظم سوائے تنقید کرنے کے۔ میں ابھی آپ کو لمبا چوڑا بات نہیں کرنا چاہتا، او یار سنیں ذرا سنیں، ابھی اب لمبی چوڑی بات نہیں کرتے کہ ہم وزیر اعظم، ہمیں ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کی۔ ابھی آپ نے کہا پتہ ہی نہیں ہے، آپ چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے عالمی پبلک اسکول کے معاملے میں ساری قیادت بیٹھی، حکومت نے مل کر فیصلہ کیا تھا۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں بس بات ختم کر رہا ہوں سعدیہ بی بی، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے، سلامتی کا، لوگوں کے عزتوں کا، آج بھی سرحدوں کی حفاظت، ان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اپنے ملک کے لیڈروں سے بات کرنے میں کیا شرمساری ہے؟ شہباز شریف سے ملنے میں، میرے چیئرمین بلاول سے ملنے میں، مولانا فضل الرحمان سے ملنے میں، سراج الحق سے ملنے میں، اسود یار سے ملنے، کیا بے عزتی کی بات ہے؟ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے ملک کے رہنماؤں سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان تمام خان صاحب ویسے کر لیں، کیا پتہ جن لیڈران کے نام لیے وہ کرونا کا کوئی علاج بتا ہی دیں۔ میں پہلے میرا جملہ ختم کر لوں پھر چھٹی ہے۔ میں اپنے تمام اداروں سے، تمام ان افراد سے جو پاکستان کی سلامتی کو عزیز سمجھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی غیر سنجیدگی کا نوٹس لیں۔ یہ سندھ میں ان کا جو رویہ ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ وفاقی وزراء یہاں دن چلاتے پھر رہے، سندھ حکومت کے خلاف بول رہے۔ اے علی صاحب آپ بیٹھ جاؤ، عنقریب آپ رونے والے ہو۔ سندھ میں کیا چانڈیو صاحب لگ رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ، اور
میڈیا دکھا رہے ہیں, میڈیا کی کچھ رپورٹس ہیں, میری نفیسہ شاہ بی بی سے بات بھی ہوئی تھی پچھلے ہفتے, تو انہوں نے کہا ہم اس کا نوٹس بھی لے رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بیچاروں کو ایکسپائرڈ مال بھی کہیں پہ گیا ہے, رپورٹس چل رہی ہیں میڈیا پہ. دیکھیں اتنے سارے معاملے میں یہ سعدیہ بی بی آپ تو مہربانی کریں, آپ ایسا جملہ نہ کہیں, ساری اتنے سارے معاملے میں ایک چھوٹی سی بات کو کرتے ہیں, انہوں نے کیا ہے, جہاں کام ہے وہاں غلطی بھی نکل سکتی ہے, جو کام نہیں کریں گے وہ غلطی کیا ہوگی. آپ دوسری غلطی ہو سکتی ہے جہاں کام ہو رہا, اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ بھی فرمائیے پارلیمان کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو مساجد کا معاملہ ہے, علماء کرام کا معاملہ ہے, میں چاہوں گی آپ بھی لوگوں کو اس حوالے سے ترغیب دیں اور اپنا بھی بتائیں کہ آپ بھی گھر میں نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل ہم تو گھر میں ہی جو ہے وہ اہتمام کریں گے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اور بندش سے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں یہ ساری چیز گم ہو گئی ہے. اب نہ لاک ڈاؤن کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہوگا, یہ کورونا کے خلاف حاصل ہوگا, اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب صرف اور صرف یہ ہے کہ پولیس کی اور دوسرے اداروں کی اب رشوت ہے کہ جی یہ 5 بجے تک بند کرنا ہے, وہ 4 بجے بند کروائیں گے, کسی کو 6 بجے تک اجازت دیں گے, کسی کو صبح لیٹ کریں گے, کسی کو جلدی کریں گے. اور یہ عام آدمی کو پہلے انہوں نے آٹے کی جو ہے وہ ڈکیٹی میں لوٹا, پھر انہوں نے چینی کے اسکینڈل میں لوٹا, اور اب عام آدمی کو اس طرح سے جو ہے یہ پریشان کر رہے ہیں. یہ ماسوائے لوگوں کے کاروبار پہ پابندی لگانے کے اور اس سمارٹ لاک ڈاؤن کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور اس کا کورونا ریلیٹڈ جو حفاظتی اقدامات ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا تو ساری قومی یکجہتی سے یا تو یہ لاک ڈاؤن کر دیں یا پھر نہ کریں. یہ دونوں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں کامیاب ہوئی ہیں. سویڈن میں انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, پھر بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. چائنا میں انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا, وہاں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ ایک طرف تو لگے یا کر دیں یا نہ کریں, یہ تو اس جھگڑے میں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں جزوی لاک ڈاؤن والی کوئی چیز کامیاب نہیں ہو لاک ڈاؤن پہ چلے گئے ہیں. نہیں, یہ بالکل کوئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. کیا جزوی ہے؟ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے نا ٹرمز آپ نے دونوں کی سنی کہ سو کال لاک ڈاؤن ہے, عوام کنفیوژن کا شکار ہے, کبھی اس کو جزوی لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے, کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایکسٹریم فیصلہ جو ہے نا, ایک اسٹرکٹ ڈیسیجن لاک ڈاؤن کے حوالے سے لینا پڑے گا, یا لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے, یا آپ جزوی لاک ڈاؤن اور سافٹ لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر سیاست کرنی ہے تو کریں, اس کے بعد 2-3 ٹاک شوز ہو رہے ہیں اس کو بھی اٹینڈ کر لیں. اگر آپ نے پازیٹیو بات کرنی ہے تو پازیٹیو بات یہ ہے, میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بڑے ادب سے, وہ یہ ہے کہ آپ اس غریب ملک کو بند نہیں کر سکتے. اگر آپ کی خواہش ہے یہ ملک بند ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کرنا ہے وہاں کر کے دیکھ لیں, آپ نہیں کر سکتے, ابھی تک نہیں کر سکے آپ. یو ناٹ پاسبل ٹو ڈو دیٹ. سندھ میں آپ کی حکومت کے فیصلے ہم نہیں امپلیمنٹ کرا سکتے, وہ برادری علی محمد خان باقی جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے علی محمد خان, بڑے افسوس کی بات کی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ ہے کہ جہاں مسئلہ ہوگا اس جگہ کو سیل کیا جائے گا, باقی حکومت مجرم ہے پاکستان کی, دیا جائے گا تاکہ غریب کا بھی روزگار چلے. کورونا کے معاملے میں آپ کی حکومت مجرم ہے آپ کی حکومت. جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کرا کے دیکھ لیں, چیک کر لیں. اب وہ اختلاف ہے, لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں باقی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بیٹھ کر جو اصل قیادت ہے ان کے وہ تجاویز پر عمل درآمد ہو سکے, جو ایس او پیز بنائے بھی ہیں مختلف طبقوں کے لیے, ان پہ ایٹ لیسٹ حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرا سکے, عوام کے لیے فائدہ. اور یہ جو اموات ہیں, جو کیسز ہیں, متاثرین کی تعداد ہے یہ بڑھ رہی ہے, یہ کم ہو سکے. اور جو مئی کا مہینہ جس کو خود کہا جا رہا ہے کہ کافی مشکل مہینہ ہوگا, اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. رانا ثناء اللہ صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب, علی محمد خان صاحب, تینوں کا بے حد شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.